औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम ख़ारान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह इन्फ़ितार हमने शुरू की थी और 5 आयात हमने मुकम्मल की थी, जिसमें ये बताया गया था कि अल्लाह ने क़यामत को याद करते हुए हमसे ये कहा कि तुम देखो कि तुमने अपने लिए आगे क्या भेजा है और तुम क्या छोड़ कर जा रहे हो, यानी वो आमाल जिसकी जज़ा हमको मरने के बाद भी मिलती रहती है, यानी सवाब जारिया, और कौन सी नेकियां हैं जो तुम अपने साथ लेकर क़यामत में खड़े होगे अल्लाह के सामने। इसका तज़किरा अल्लाह ने किया और उसके बाद आयत नंबर 6 में अल्लाह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने अपने करीम परवरदिगार के मुकाबले में मगरूर कर दिया है, यानी कि वो तेरा रब भी है, और वो ऐसा रब है जो करीम है। खुदा यहाँ पे कह रहा रब्बिकल करीम, अपने बंदों से मुखातिब होकर, कि वो पालने वाला भी है, वही तेरा खालिक भी है, वही तेरा रब भी है, और वो करीम भी है, वो करम करने वाला भी है। तो अगर ऐसा रब तुझे मिल गया है तो फिर गुनाह करने पर तुझे कौन सी चीज़ ने मगरूर कर दिया है। सही, एक मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इंसान, तुझे तेरी जहालत और नादानी ने मगरूर किया है। ये जो गुरूर तेरा गुनाह के ऊपर है कि तू गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है और फिर अकड़ के खड़ा भी होता है, ये तेरी जहालत और नादानी की वजह से है। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है इस तरह की आयात को लोग इस तरह लेते हैं कि नहीं, अल्लाह जब पूछेगा कि तुझे किस चीज़ ने मगरूर किया था गुनाह पर, तो हम कह देंगे तेरे करम ने, तेरी रहमत ने, तू इतना करीम था कि हम गुनाह पर गुनाह करते चले गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें सुनने में बड़ी लुत्फ़अंदोज़ है। मिसाल के तौर पर एक रवायत मिलती है फ़ुज़ैल इब्न अयास की, कि कहा गया कि जब उनसे पूछा गया कि अल्लाह जब तुमसे रोज़ क़यामत अपने सामने खड़ा करके पूछेगा कि तुमको किस चीज़ ने मगरूर किया था, तो वो कहते हैं कि मैं अल्लाह से कह दूँगा, अल्लाह वो जो तूने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल रखा था, वो जो तू सत्तारुल उयूब था, मैं उस वजह से मगरूर था और अपने गुनाह करता चला गया। देखिए, इस तरह की रवायात ऐसी आयात के ज़िम्न में पेश की जाती हैं, लेकिन अल्लाह यहाँ पे कुछ और कहना चाह रहा है। खुदा ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं तेरा रब हूँ और मैं करीम हूँ, इसका ये बिल्कुल भी माना नहीं है कि तू गुनाहों पर मगरूर हो जा, तू अपनी नाफरमानी पे मगरूर हो जा और गफलत में जाकर अपने आप को तू हलाक कर दे। ये सही है कि अल्लाह करीम है और उसके करम की कोई इंतहा नहीं है, और वो ऐसा करीम है कि जिसके करम को समझने के लिए हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो ऐसा है, नहीं है कि सिर्फ गुनाहों को माफ़ कर देता है, नहीं, वो ऐसा है कि न सिर्फ ये कि वो गुनाहों को माफ़ कर देता है, बल्कि बाज़ औक़ात वो गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील कर देता है। वो ऐसा करीम परवरदिगार आलम है। तो क्या इंसान के लिए ऐसे करीम रब के सामने मगरूर होना ज़ेब देता है? क्या ऐसे अल्लाह के सामने इंसान अपने गुनाहों पर अकड़ कर खड़ा हो सकता है? क्या एक इंसान को ये अच्छा लगता है कि ऐसा रब है, ऐसा परवरदिगार आलम है, ऐसा करम करने वाला है, तो फिर हम उसके करम का गलत फ़ायदा उठाते हुए गुनाह करते चले जाएं कि वो तो माफ़ कर देने वाला है? नहीं, अल्लाह यहाँ पे इस आयत में ये कह रहा है कि तुझे किस चीज़ ने मगरूर कर दिया है। मेरे करम ने तुझे मगरूर कर दिया है और मेरे रहम ने तुझे मगरूर कर दिया और तू गुनाहों पे गुनाह करता चला जा रहा है? ऐसा नहीं है। परवरदिगार आलम आगे ये फरमाता है, अल्लज़ी खलका फसव्वाका फअदलका,
وہ خدا جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے اعتدال پر رکھا۔ آیت نمبر 8، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس شکل میں چاہتا تھا تجھے مرکب کیا، تجھے بنایا۔ اب اللہ جو ہے اپنی ایک نعمت کو یاد دلا رہا ہے، اور اپنے کرم کو یاد دلاتے ہوئے، اپنی ربوبیت کو یاد دلاتے ہوئے خدا کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے تجھے وجود بخشا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے خلق کیا ہے، اور صرف خلق نہیں کیا ہے بلکہ خلق کرنے کے بعد ایک ڈسپلن رکھا ہے تیری تخلیق میں، اور تجھے اعتدال بخشا ہے، یعنی کہ سسٹمیٹک تو بڑھتا چلا گیا۔ یعنی مثال کے طور پہ تو پہلے خون بنا، پھر ایک گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر تیری انگلیاں بنی، پھر ہڈیاں بنی، پھر تو ایک پورا انسان بنا۔ ایک پروسیس سے ہم نے تجھے گزارا، پھر تجھے دنیا میں ہم لے آئے، اور دنیا میں لانے کے بعد تیرا پہلے بچپنا تھا، پھر کمسینی تھی، پھر نوجوانی تھی، پھر جوانی تھی، پھر اس کے بعد بڑھاپا۔ اس طرح سے اعتدال کے ساتھ ہم تجھے گزارتے چلے گئے، اور ہم نے تجھے شکل و صورت عطا کی، اور شکل و صورت تاکہ جو ہے تجھے ایک مرکب بنایا، ایک شکل و صورت تجھے دی تاکہ تیری پہچان ہو سکے۔ ایک روایت کے مطابق کہ اللہ نے کیوں کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو ایک الگ شکل دی، کسی کو ایک الگ شکل دی، تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اللہ نے یہ جو کیا ہے نا انسان پر، احسان ہے یہ کہ خدا نے ہر ایک کو الگ شکل دی ہے، ہر ایک کو الگ رنگ دیا ہے، ہر ایک کو الگ قد و قامت دی ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ سب ایک جیسے ہوتے تو کیا ہوتا، سب ایک جیسے کلر کے ہوتے تو کیا ہوتا، سب ایک جیسے شکل کے ہوتے تو کیا ہوتا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کتنے ڈسپلن کے ساتھ تجھے خلق کیا ہے، اور کتنے اعتدال کے ساتھ میں تجھے پروان چڑھا رہا ہوں، اور کس قدر میں تجھ پر مہربان ہوں، اور میں تیرا رب ہوں، میں تجھے پال رہا ہوں، میں تجھ پر کرم بھی کر رہا ہوں۔ تو اس کرم کے بعد یہ سارے نعمتیں دینے کے باوجود بھی تجھے کون سی چیز ایسی ہے جو مغرور کرے پڑی ہے، اور تو گناہوں پہ غرور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ تو آیت نمبر 9 میں اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، اور جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کلا بل تکذبون بالدین، جیسا تم خیال کرتے ہو ویسا نہیں ہے، بلکہ تم روز جزا کے منکر ہو۔ یعنی جو تم سوچ رہے ہو کہ تم نے گناہوں پر اس لیے غرور کیا کہ وہ کریم رب ہے، وہ معاف کر دے گا، مغفرت ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو تم گناہوں پہ مغرور ہو رہے ہو، اس گناہ کے مغرور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے روز جزا کو بھلا دیا ہے، تم نے قیامت کو بھلا دیا ہے۔ یہاں پہ جو دین کہا گیا تکذبون بالدین، یعنی تم نے روز جزا، قیامت کے دن کو تم بھلا بیٹھے ہو، تمہیں حساب و کتاب یاد نہیں ہے، تم یہ بھول گئے ہو کہ تمہارا بھی حساب و کتاب ہوگا، تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم سے بھی سوال جواب کیا جائے گا، اور پھر اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ تم کیونکہ بھلا بیٹھے ہو، اس وجہ سے تم اپنے گناہوں پہ آکڑ کے کھڑے ہوتے ہو، اس وجہ سے گناہوں کے باوجود بھی تم مغرور ہو، غرور کرتے ہو اپنے اوپر، صحیح کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ خوب، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ تم گناہوں کو کرنے کے بعد چاہے جتنا کر لو، تم چاہے جتنا روز قیامت کو بھلا لو، مگر ایک بات یاد رکھنا، اللہ آیت نمبر 9، 10، 10، 11 اور 12 میں کہہ رہا ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور اس میں شک نہیں کہ تم پر نگہبان مقرر کیے گئے ہیں۔ یاد رکھنا کہ تم پر نگہبان ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھنے والوں کو ہم نے مقرر کر کے رکھا ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کے دیکھنے والے موجود ہیں، اور نہ صرف دیکھنے والے بلکہ آیت نمبر 11 میں کہا کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے بھی ہیں، وہ لکھیں گے۔ صرف دیکھ کر یاد کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ نہیں وہ فرشتے دیکھ لیں گے اور پھر وہ یاد رکھیں گے اور پھر اس کو بیان کر دیا جائے گا، لا، ایسا نہیں ہے،
بلکہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے لکھا بھی جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی انکار نہ کر سکے. صرف گواہی دیں گے اگر فرشتے، صرف کہیں گے نہیں ہم نے دیکھا تھا ہمیں یاد ہے، تو ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ ایکسکیوز دینے میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسکیوز دے دے کہ نہیں میں نے نہیں کیا تھا یہ. تو وہ لکھا ہوا وہ ایک پورا رجسٹر پیش کر دیا جائے گا اور کہا یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں، اس کو سب پتہ ہے، یعنی خود اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ کے علاوہ یہ جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں ان کو معلوم ہے، یہ گواہ ہے. اور صرف یہ فرشتے ہی گواہ نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم قرآن کو غور سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے قرآن میں 7 گواہوں کا تذکرہ کیا ہے جو روز قیامت ہمارے اعمال پر گواہ بنیں گے. 7 گواہ وٹنس ہمارے اعمال پر، ہماری نیکیوں پر، ہمارے گناہوں پر وہاں پہ موجود ہوں گے، جس میں سب سے پہلے جو شاہد ہے، جو گواہ ہے، تو وہ خود ہمارا عمل ہے، خود ہمارا عمل گواہی دے گا. دوسرا جو ہمارا گواہ ہوگا وہ انبیاء اور سیاہ ہوں گے، نبی گواہی دیں گے. تیسرا جو گواہ ہے ہمارا وہ ہمارے زبان، ہاتھ، پیر، اعضائے بدن. چوتھا جو ہمارا گواہ ہوگا وہ ہماری کھال، ہماری جلد، سکن ہماری یہ گواہی دے گی. پانچواں جو گواہ ہمارا ہوگا وہ خود فرشتے ہوں گے، کرامن کاتبین، اور اس کے علاوہ جو ملائکہ دیکھ رہے ہیں وہ سارے ملائکہ. چھٹا گواہ زمین کو کہا گیا کہ زمین خود گواہی دے گی، جس زمین پر کھڑے ہو کر تم نے جو کچھ بھی انجام دیا ہے وہ سب گواہ بن جائیں گے. اور ساتواں گواہ زمانہ، یعنی وہ وقت، وہ ٹائم، جس ٹائم پر تم نے وہ گناہ انجام دیا ہے یا وہ نیکی انجام دی ہے، وہ وقت، وہ ٹائم، وہ زمانہ بھی تمہارے لیے گواہ بن جائے گا. صحیح. ایک مقام پر کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا، مولا کیا اللہ جو گواہ ہے انسان کی نیکی اور بدی پر کافی نہیں ہے؟ کہ اللہ خود گواہ ہے، بے شک اللہ گواہ ہے ہمارے اعمال پر، پھر اللہ نے کرامن کاتبین کیوں بٹھا رکھے ہیں؟ پھر اللہ نے یہ فرشتے کیوں بٹھا رکھے ہیں گواہی کے طور پر، لکھنے کے طور پر؟ خود اللہ کافی تھا. مولا نے جواب دیا اس لیے خدا نے ان فرشتوں کو بٹھا کے رکھا ہے تاکہ یہ فرشتے تمہیں گناہوں سے باز رکھیں. بعض اوقات جو ہے نا گناہ کا ارادہ انسان کرتے ہیں تو کرامن کاتبین روکتے ہیں، جیسے شیطان بلاتا ہے اپنی طرف، ویسے کرامن کاتبین ان کو باز رکھتا ہے، روکتا ہے. ایک وجہ. دوسری وجہ کہ یہ کرامن کاتبین یہ ہیں کہ جو لکھ دیتے ہیں اور لکھنے کے بعد وہ سیو کر دیا جاتا ہے، یعنی صرف دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ لکھا ہوا دکھایا جائے گا. اور تیسری وجہ جو اللہ نے ان کو بٹھا رکھا ہے وہ یہ کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کرامن کاتبین جو ہیں وہ صرف تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں، یا تمہیں برائیوں سے روکنے کے لیے اللہ نے بٹھا رکھا ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو تمہیں یاد آ جائے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ لکھ رہے ہیں تو تم باز آ جاؤ. نہیں، بلکہ ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ زمین کے کچھ جانور، زمین کی آفات، بلیات، جو بلائیں ہوتی ہیں، جو آفتیں ہوتی ہیں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو تم نہیں دیکھ پاتے، کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو آنے والی ہوتی ہیں جن کو تم نہیں دیکھ پاتے، تو یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں، انسان کی حفاظت پر مامور ہے. تو یہ فرشتے صرف لکھ نہیں رہے ہیں بلکہ یہ فرشتے جانوروں سے ہم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، مصیبتوں سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اور ہمیں شیطان کے شر سے بھی بچا کر رکھتے ہیں. اس لیے اللہ نے ان کو ہمارے ساتھ رکھا ہے، ورنہ اللہ خود گواہ ہے ہمارے اعمال کا اور اس کی گواہی کافی ہوگی. کرامن کاتبین کے لیے 2-3 چیزیں اور. ایک روایت جو ہے وہ یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جب انسان اعمال انجام دیتا ہے تو اس کو کیسے تحریر کیا جاتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے وہ باخبر ہوتے ہیں، فرشتے کیسے، ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ کیا گندے پانی کی بدبو اور ایک عطر کی خوشبو ایک جیسی ہو سکتی ہے؟
تو لوگوں نے جواب دیا نہیں مولا ایسا نہیں ہے، گندے پانی کی بدبو ایک طرف ہے اور جو عطر کی خوشبو ہے وہ ایک طرف ہے، وہ تو خوشبو ہے، یہ بدبو ہے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے زبان سے خوشبو آنے لگتی ہے، اور کرامن کاتبین کو یہ خبر ہوتی ہے کہ اچھا یہ نیکی کرنے جا رہا ہے، اس نے ارادہ کیا، نیکی کی نیت کی ہے، اور پھر رائٹ والا جو ہے وہ لیفٹ والے سے کہتا ہے کہ اٹھو، اور اٹھ کر جو یہ نیکی کرنے جا رہا ہے، انجام دینے جا رہا ہے، اس کو لکھنا ہے۔ اور پھر جب وہ انجام دیتا ہے تو اس کی زبان قلم بن جاتی ہے، اور اس کا جو لعاب دہن ہوتا ہے وہ سیاہی بن جاتا ہے، اور پھر وہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا لیکن جب کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اسی انسان کی منہ سے جو ہے وہ بدبو آنے لگتی ہے۔ پھر لیفٹ والا رائٹ والے سے کہتا ہے کہ اٹھو، اس نے برائی کا ارادہ کر لیا ہے، اب اس کی برائیاں لکھنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور پھر اس وقت اس کی زبان کو قلم اور اس کے لعاب دہن کو سیاہی بنا کر اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ بہت ساری دوسری روایات بھی موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں ارادہ کرنے کے بعد لکھ دی جاتی ہیں، اور جب وہ نیکی انجام دے دی جاتی ہے تو پھر اس میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن جب انسان برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو برائی لکھی نہیں جاتی ہے، اور جب وہ برائی کر دیتا ہے تو وہ برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے، کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا رحیم ہے پروردگار۔ اور یہ بھی کہا کہ جب کوئی گناہ انسان انجام دے دیتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں لکھنا ہے، پاسبل ہے کہ یہ شرمندہ ہو جائے، ممکن ہے کہ یہ معافی مانگ لے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے۔ تو 7 گھنٹے تک ویٹ کرتے ہیں فرشتے، اور 7 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد اگر وہ معافی نہیں مانگتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا ہے اپنے گناہوں کی، تب یہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بدبخت ہے، اب اس کے گناہ کو اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ تو پھر وہ لکھتے ہیں، یعنی اللہ اس طرح سے کرامن کاتبین سے کام لیتا ہے، اور نیت پر جو ہے وہ منحصر ہوتا ہے کہ نیت اگر انسان نے کر لی تو بس سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو نیت کرنے پر بھی وہ لکھ دیتے ہیں، نیکیوں کی نیت کرنے پر بھی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ گناہ کی نیت پر گناہ لکھے نہیں جاتے ہیں، اور گناہ کرنے پر وہ گناہ صرف ایک لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا لطف ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ کرامن کاتبین کو اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ میرے بندے کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا، یعنی اس کے گناہوں کو بہت زیادہ نہ لکھنا۔ جب اللہ ایسا کریم ہے تو پھر کیوں انسان اپنے گناہ پہ مغرور ہوتا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ تم مغرور نہ ہونا، بس یہ یاد رکھنا کہ سب کچھ میں جانتا ہوں، گواہ میرے پاس موجود ہیں، میں نے کرامن کاتبین کو بٹھا کر رکھا ہے، یہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ سب لکھ رہے ہیں، یہ سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، یہ سب رجسٹر میں لکھا ہے، اور تمہارے سامنے روز قیامت پیش کیا جائے گا۔ اور تمہاری یہ جو سرکشی ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ تم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، تم نے روز قیامت کو بھلا دیا۔ اور ایک اور حدیث میں امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ کرامن کاتبین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب 2 مومن آپس میں بات کرنے لگتے ہیں، جب گفتگو کرنے لگتے ہیں اور کوئی سیکرٹ بات ان کی ہوتی ہے تو یہ دونوں فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں، اور دور ہٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی کوئی ایسی پوشیدہ باتیں کر رہے ہیں، ایسی کوئی راز کی باتیں کر رہے ہیں جن کو اللہ راز رکھنا چاہتا ہے، تو ہم نہیں سنیں گے ان کی بات۔ اللہ یہ فرشتے ہیں، سب جانتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، ہمارے اعمال کو لکھنے پہ مامور کیے گئے، اس کے باوجود یہ جب راز کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ ہٹ جاتے ہیں تاکہ اس کے راز کو ہم نہ جانیں۔ ہاں اللہ اگر محفوظ رکھنا چاہتا ہے، پردہ ڈال کر رکھنا چاہتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ہم کون ہوتے ہیں اس کے راز کو آشکار کرنے والے؟ اللہ رے انسان تو تلاش میں رہتا ہے، انسان تو انتظار میں رہتا ہے کہ کسی کی کوئی برائی، کسی کا کوئی راز ہمیں پتہ چلے بس، اور ہم دنیا پر آیا کر کے اس کو ذلیل کر دیں، ہم اس کو رسوا کر دیں،
ہم اس کو حقیر بنا دیں، ہم لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو مسمار کر دیں، تباہ اور برباد کر دیں۔ یہ انسان ہے اور یہ کرامن کاتبین ہے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی یاد میں رکھے اور قیامت کو یاد کرتے ہوئے اپنے نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا کرے، تاکہ کرامن کاتبین ہمارا جب رجسٹر ریڈی کرے تو اس رجسٹر میں نیکیاں ہوں، برائیاں نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد خدا آگے اب اجر بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جو لکھے جائیں گے تو پھر وہ لکھے جانے والوں کا جو نیکیاں اگر کسی کے اندر پائی جائیں گی تو اس کو کیا ملے گا، برائیاں اگر پائی جائیں گی تو اس کو کیا ملے گا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک افراد جو ہیں انہیں نعمتیں فراوان ملیں گی۔ ابرار، ہم نے اس سے پہلے کے درس میں کسی سورے میں شاید اس بات کو اشارہ کیا تھا کہ جہاں کہیں بھی قرآن میں لفظ ابرار آتا ہے تو وہ ابرار سے مراد پنجتن کی ذات ہے، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں وہ سب ابرار کہلاتے ہیں۔ یعنی لیکن ابرار کی جو ہائیسٹ کوالٹی کے لوگ ہیں، جو مطلب بہت اپر میں پہنچنے والے لوگ ہیں، یعنی جن کو کہتے ہیں کہ سب سے بلند مرتبہ ملا ہے ابرار ہونے کا، وہ بلند مرتبے والے پنجتن ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جتنے بھی نیکیاں کرنے والے انبیاء، اوصیاء، شہداء، متقین، مجتہدین، نیک عمل، ایک عام انسان ہے مگر نیکیاں کرنے والا ہے، تو یہ سب ابرار کہلائیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ابرار ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لفی نعیم، لفی نعیم یعنی نعمتیں ہیں۔ اور ابرار ہر اس نیکی کو کہا جاتا ہے جیسے عقائد اچھے ہوں، نیتیں اچھی ہوں، اعمال اچھے ہوں، تو یہ سب ابرار میں آتا ہے۔ اور پھر نعمتیں جو ہیں وہ بہشت جاویدانی کی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے نعمتیں ہیں۔ تو جنت کا جتنا بھی تذکرہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں، محل، نہر، تخت، تاج، تکیہ لگا کے بیٹھنا، وہ باغات، وہ جو کچھ بھی ہے، پھر وہ ساری چیزیں ابرار کے لیے اللہ نے محفوظ کر کے رکھی ہے۔ تمام نعمتیں ابرار کو دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فجار ہیں ان کے لیے جہیم ہے۔ فجار کہتے ہیں بدکار انسان کو۔ دیکھیں فجار کہتے ہیں فجر کہتے ہیں شگاف کرنا، ٹھیک، اور شگاف کر کے باہر آنا، چیرتے ہوئے باہر آنا، اس کو فجر کہتے ہیں۔ جو صبح کا فجر کا ٹائم ہوتا ہے اس کو بھی فجر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ رات کے اندھیرے کو شگاف کرتے ہوئے باہر اپنا اجالا لے کر آتا ہے۔ گناہگار کو فجار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ نیکی، تقوی اور ایمان کے پردے کو چاک کر کے اسے شگاف کر کے باہر آتا ہے اور بدکار بن جاتا ہے، اس لیے اس کو فجار کہا جاتا ہے۔ گنہگار انسان کو، بدکار انسان کو فجار کہا جاتا ہے۔ فاسق، فاجر، نا فاجر سنا، وہ سب فجر سے بنا ہے کیونکہ انہوں نے تقوی کے پردے کو چیرا ہے، اور نیکیوں کے پردے کو انہوں نے چیرا ہے اور شگاف کیا ہے، اور اس میں سے وہ باہر آ کے برائیوں کی طرف چلے گئے، اس لیے انہیں فجار کہا جاتا ہے۔ اور فجار کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے فجار کے لیے جہیم ہے۔ جہیم کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ، جو اللہ نے قیامت میں جہنم میں لگا کے رکھی ہے، ایک بھڑکتی ہوئی آگ جس میں شعلے نکل رہے ہیں، اور دوزخ میں ایک ایسی آگ ہے جس کو بھڑکایا گیا ہے، اور وہ آگ ایسی ہوگی جس میں یہ فجار رہیں گے، فجار کو ڈالا جائے گا۔ تو ابرار کے لیے نعیم ہے، فجار کے لیے جہیم ہے۔ اللہ ہمیں ابرار میں شمار کرے انشاءاللہ۔ خدا ہمیں فجار میں کبھی نہ شامل کرے۔ پروردگار عالم سے دعا کر سے اللہ ہمیں نعمتیں حاصل کرنے والا بنا دے، خدا ہمیں جہیم والا کبھی نہ بنائے، ہم کبھی بھڑکتی ہوئی جہنم کے آگ کے قریب بھی نہ جائیں، ٹھیک۔ اس کے بعد اللہ آیت نمبر 15 میں کہتا ہے یَصْلَوْنَهَا یوم الدین، جزا کے روز اس میں وارد ہوں گے اور جلیں گے۔ جو فجار ہوں گے وہ ان کے لیے جہیم ہے، اور اس جہیم میں جزا کے روز یعنی قیامت کے دن وہ اس میں ڈالے جائیں گے، اور وہ باقاعدہ اس میں جلیں گے بھی، ٹھیک۔
یسلونا کہتے ہیں آگ میں ڈالا جانا، جل کر بھن جانا، اس کو یسلونا کہا گیا یہاں پر۔ یوم الدین، دین یعنی قیامت کا جو دن ہوتا ہے اسے یوم الدین کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 16 میں کہا وما ہم عنہا بغائبین، اور کبھی بھی اس سے غائب اور دور نہیں ہوں گے۔ وہ یاد رکھیں کہ انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ جلتی ہوئی آگ میں جو ڈالے جائیں گے ان کو کبھی بھی اس سے نجات نہیں ملے گی۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو مومن جو گناہ گار ہو گئے ہیں یا کسی مومن نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ جہنم میں جا کر واپس آ جائے گا، اسے اپنے گناہوں کی سزا دینے کے بعد وہاں سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ لیکن جو کافر ہے، جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے، ان کو کبھی بھی اللہ جہنم کی آگ سے باہر نہیں نکالے گا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اس سے دور نہیں ہو سکیں گے، وہ اس میں ڈالے جائیں گے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 17 میں اللہ کہتا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تم کیا جانو کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ اور جب اللہ کہیں پر یہ کہہ دے کہ وَمَا أَدْرَاكَ، کہ تم کیا جانو، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نہیں جان سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم چاہے جتنا بھی اس کو سمجھ لیں لیکن اس کی آخری حد تک ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم کیا جانو۔ ہاں، جب اللہ کہہ دیتا ہے کہ تم، اور اللہ جب کہتا ہے کہ تم کیا جانو تو ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو، تم جتنا بھی سمجھ لو گے اس میں تمہاری کامیابی ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو تم قیامت کو سمجھو، جتنا تم سمجھ لو گے، جتنا اس کے درد کو، اس کے حوادث کو، اس کے دردناک حادثات کو، اس کے عدالت کو، روز قیامت کے جو منظر ہیں اس کو تم جتنا سمجھ لو گے اتنا فائدہ صرف تمہارا ہوگا، پھر صرف تمہارا مقام بلند ہوگا، پھر تم خود اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر سکو گے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ کہتا ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو کیا جانے کی قیامت کا دن کیا ہے۔ ایک بار میں اللہ نے اکتفا نہیں کیا کہ وما ادراک ما یوم الدین، کہ تم کیا جانو کہ قیامت کیا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے اللہ، اور ریپیٹ کر کے کہتا ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تم پھر کیا جان سکتے ہو کہ قیامت کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ قیامت کیا ہے۔ ہاں، یہ ایک ایسی جگہ ہوگی، قیامت سروز محشر کا میدان، قیامت کا ہنگام، قیامت کا نظارہ، قیامت کی منزلیں، اللہ اللہ، ایسے دردناک حادثات ہوں گے کہ جس کے لیے قرآن یہ کہہ چکا ہے کہ والدین اولاد کے کام نہیں آئے گی، اولاد والدین کے کام نہیں آئیں گے، اور ایسے ہولناک حادثے ہوں گے تو کہ حاملہ خواتین جو ہوں گی وہ اپنی شکم کی اولاد کو سخت کر دیں گی، ان کا مسکیریج ہو جائے گا۔ اس طرح سے حادثے سخت ہوں گے قیامت کے دن۔ ہم کیا جانیں کہ کس طرح سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ 2 بار ریپیٹ کر کے اگر کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ قیامت کیا ہے، تم کیا جانو کہ کن کن مرحلوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ اور قیامت کے مرحلوں کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 50 مرحلے ہیں، 50، اور ہر مرحلہ 1000 سال کا ہے، یعنی 50,000 سال میں ہم اس قیامت کے مرحلے کو گزار سکیں گے۔ ایک مرحلہ، ایک سٹاپ قیامت کا 1000 سال کا ہوگا، اور ہر سٹاپ پر ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ کسی سٹاپ پر یہ ہوگا کہ چہرہ بتا دے گا کہ تم کیا ہو، کسی سٹاپ پر یہ ہوگا کہ تم سے پوچھا جائے گا، کسی سٹاپ پر یہ ہوگا کہ تم کو دکھایا جائے گا۔ ہاں، ہر ایک مقام پر 50 سٹاپ پر رکایا جائے گا، 50 مرحلوں سے تمہیں گزارا جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد اللہ آخر میں آیت نمبر 19 میں کہتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، ایسا دن ہے جس میں کوئی شخص کسی دوسرے کے حق میں کسی کام کے انجام دینے پر قدرت نہیں رکھتا، اور اس دن سب اللہ، سارے امور اللہ سے مخصوص ہوں گے۔ اللہ قیامت کو ایک لائن میں ڈسکرائب کرتا ہے، 2 بار کہہ کے کہ تم کیا جانو قیامت کیا ہے، لاسٹ میں ایک لائن کہتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کے حق میں کوئی کام انجام نہیں دے سکے گا۔
ابھی مرحومین ہمارے قبر میں ہیں، ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں نا، ہم ان کے لیے نیکیاں بھیجتے ہیں نا، ہم ان کے لیے ایصال کرتے ہیں نا. ابھی ہمارا کوئی رشتہ دار جو زندہ ہے، حیات ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، آپ کے خاندان کو سلامت رکھے. ان کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ہم ہیلپ کرتے ہیں نا، ہم جاتے ہیں نا مدد کرنے کے لیے. کوئی بیمار ہے تو ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے مہیا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں. کوئی مشکل میں آ جاتا ہے تو اس کی مشکل کو آسان کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں نا. ہم دنیا میں کر سکتے ہیں نا، ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. دیکھیں دنیا کتنی نیکیاں کر رہی ہے، ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے انسان، ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہا ہے، ایک دوسرے کی عیادت کر رہا ہے، ایک دوسرے کو علم دینے کی کوشش کر رہا ہے. کتنی مدد ہو رہی ہے. ایون مر جانے کے بعد بھی قبر میں کتنے ایصال پہنچائے جا رہے ہیں، کتنا ایصال کیا جا رہا ہے، کتنا مرحومین کا خیال رکھا جا رہا ہے، کس قدر انسان اپنے ایفرٹس ڈال رہا ہے کہ زندوں کی بھی مدد کر دے، وہ مردوں کی بھی مدد کر دے. لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا، جس میں کوئی ایک دوسرے کے حق میں بات نہیں کر سکے گا، جس میں کوئی ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کر سکے گا، جس میں کوئی ایک دوسرے کے لیے گواہ نہیں بن سکے گا. ہر انسان صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا، ہر انسان صرف اپنی پرواہ کرے گا. وہ ایسا مرحلہ ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. اللہ ایک لائن میں کہہ رہا ہے، اور اس دن اللہ کہہ رہا ہے سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، پھر اللہ ہی سب سارے فیصلے کرے گا. وہ جو ایک شفاعت پہ ہم اور آپ اتراتے ہیں کہ ہمیں شفاعت مل جائے گی، یہ شفاعت کا حق بھی اللہ کو حاصل ہے، اور اللہ جس کو حق کی شفاعت دے گا وہی شفاعت کر سکے گا. ہماری شفاعت ہوگی، بے شک ہماری شفاعت ہوگی، ہم ولایت والے ہیں. لیکن یہ شفاعت بھی کب ہوگی؟ جب اللہ اجازت دے گا. امیر المؤمنین کو اگر اللہ اجازت دے گا تو علی ہماری شفاعت کرے گا. اگر نبی کو اجازت ملے گی تو نبی اپنی امت کی شفاعت کریں گے. اگر اللہ کہے گا، راضی ہوگا کہ ہاں میں شہزادی کونین راضی ہوں کہ آپ شفاعت کریں، تب شہزادی کونین عزاداروں کی شفاعت کریں گے. اللہ کے ہاتھوں میں سارا امور، اس میں اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اس میں سارے امور قیامت کے میرے ہاتھوں میں ہیں. ایون شفاعت بھی میرے ہاتھوں میں، میں بھی شفاعت کروں گا، میں کرواؤں گا بھی، میں کرواؤں گا، لیکن میں پہلے اجازت دوں گا. یہ اہل بیت ایسے ہی ہے، اہل بیت اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت بھی نہیں کریں گے. بس اللہ سے یہ دعا ہے، خدا گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، مگر تیرے حسین کے عزادار ہیں. معبود کچھ نہ دیکھنا، بس یہ دیکھ لینا کہ تیرے ابرار بندوں کی محبت ہمارے دل میں ہے. ہم نے تیری نیک ہستیوں جو تو نے بنائی ہے ان کی محبت کو اپنے دل میں رکھا ہے، ان کی ولایت کو اپنے دل میں رکھا ہے. بس اس ولایت کے صدقے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. معبود قیامت کے دن ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا. معبود حقیقی ہمارا فیصلہ روز محشر اے پروردگار عالم اپنی عدالت سے نہ کرنا، اپنی رحمت سے کرنا. اے معبود حقیقی تو بالکل ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اے خداوند کریم، ہم تجھے بھلا بھی دیں تو تیری عظمت و جلالت میں کوئی کمی نہیں آنے والی، لیکن اگر تو ہمیں بھول جائے تو ہماری کوئی اوقات نہیں رہے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ یہاں نہ وہاں. ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم ذلیل رسوا ہو جائیں گے. ہمیں تنہا نہ چھوڑنا معبود، بس اتنا کہنا ہے، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا. تیری رحمت سے بڑی امید رکھتے ہیں ہم معبود، ہمیں اس امید سے مایوس نہ ہونے دینا. اور خدا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں ظلم و جور بڑھتا چلا جا رہا ہے، خدا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے والا بنا دے. اے معبود حقیقی، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، خدایا ان تمام مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
آمین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم خدایا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چاہتا معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کرب و بلا سیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں اس کے طفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات تمام علماء تمام شہداء تمام مجتہدین اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ان کے تمام مرحومین جنہوں نے یہ کلاس آرگنائز کروائی ہے ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشتے ہیں معبود حقیقی مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما مرحومین کی مغفرت فرما مرحومین کے درجات کو بلند فرما مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما خدایا ممکن ہے قیامت میں اور قبر میں ہماری بھی جو منزلیں ہیں وہ بڑی دشوار ہوں معبود ہماری بھی ان تمام منزلوں کو آسان فرمانا ہمیں بھی جوار سیدہ میں جگہ عنایت فرمانا وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل